आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा उधर, फेंक देंगे काट कर आधा इधर आधा। बावकार सामाईन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुदस्सिर रज़ा कादरी बरकाती रज़वी आपके सामने एक देवबंदियों का मकरूह चेहरा, एक देवबंदियों की किताब लेकर हाजिर हूँ, जिस किताब का नाम है बराहीन कातिया। और इस किताब को रशीद अहमद गंगोही, जो देवबंदियों के कुतुबुल इरशाद हैं, जो देवबंदियों के इतने बड़े आलिम हैं जिनका कलम अर्श के परे चलता है, और जिन्होंने ये कहा कि हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है, उनकी ख्वाहिश पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम बराहीनुल कातिया रखा गया। और इस किताब में आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नाम नेहाद मुसलमान कहने वाले अपने को, और इनका बदतरीन चेहरा मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने किस कदर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और कितने बेअदब गुस्ताख हैं इनके अकाबिर, कितने बड़े बेअदब गुस्ताख और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बगौर समाअत फरमाइए। इस वक्त इसी किताब का यानी बराहीन कातिया का सफ़ा नंबर 63 मेरे सामने मौजूद है, जिसमें एक इबारत है, ज़रा आप गौर से सुनिए मुसलमानों और फैसला करिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक में किस कदर बदतरीन गुस्ताखी की गई है ख्वाब का सहारा लेकर। इसमें ये कहते हैं कि मदरसा देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है कि सदहा आलिम यहाँ से पढ़कर गए और खल्क़े कसीर को जुल्मात ज़लालत से निकाला। यही सबब है कि एक सालेह फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए, तो आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मुआमला हुआ हमको ये ज़बान आ गई। सुबहान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा माअज़ल्लाह। आप जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनके अदब व एहतराम का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ए महबूब, बेशक हमने आपको भेजा मुबश्शिर, बशीर, नज़ीर बनाकर, ताकि ए लोगों ईमान ले आओ अल्लाह ताला और उसके हबीब पर, और मेरे रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो। यानी अल्लाह ताला अपने हबीब की इज्जत, अपने हबीब की अजमत और अपने हबीब की शान को बयान कर रहा है, और अल्लाह ताला मोमिनों को हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब की ताज़ीम और तौक़ीर करो। लेकिन देवबंदियों का ये अकीदा और देवबंदियों का ये मसलक है कि ये कहते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उर्दू पढ़ाया है। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि एक यानी देवबंद के एक बुजुर्ग थे जिन्होंने ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह के नबी उर्दू बोल रहे थे। इसने पूछ लिया कि आप तो अरबी हैं, आप उर्दू कैसे जानते हैं? तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकौल उसके कि फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मदरसे उलमाए देवबंद से, यानी मदरसे में जितने उलमा थे, जब नबी करीम का उठना बैठना, नबी करीम का आना जाना मदरसा में होना शुरू हुआ, ये ज़बान इनको उर्दू की, अल्लाह के नबी को उर्दू आ गई। लेकिन अफसोस ये है कि ये इतने बदतरीन और इतने जाहिल हैं कि इनको ये भी मालूम नहीं है कि जिससे कलाम कर रहे हैं वो अल्लाह के नबी हैं, वो महबूब कौनैन हैं, जिनकी शान खुद खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, हमने आपको बेशुमार खूबियाँ अता की, और जिनको पढ़ाने का दावा खुद अल्लाह का है। अल्लाह ने खुद कहा कि ए महबूब, हमने आपको पढ़ाया। 27वां पारा सूरह रहमान शरीफ है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अर रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। रहमान ने महबूब को सिखाया, कुरान सिखाया और इंसान को पैदा किया। आप तफसीर खाजिन उठा के पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म माकान व मायकून का अता फरमाया।
اور یہی نہیں، آپ سورہ نساء شریف 5واں پارہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سکھا دیا تم کو جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ علم جو ہے سکھا کے اللہ نے اپنے فضل کو جتایا کہ محبوب علم ہم نے آپ کو دیا ہے، لیکن یہ آپ پر اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے۔ لیکن یہ مولوی بدترین اپنے آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور خواب کا سہارا لیتا ہے۔ ایک تو اس نے بدترین خواب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جھوٹ گڑھ کے، جبکہ دیکھا نہیں، جبکہ یہ جھوٹ دجل اور فریب گڑھ کے اپنی کتاب میں لکھا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا، معاذ اللہ رب العالمین، کہ ہم نے وجہ تخلیق کائنات کو پڑھایا، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مولوی جو ہے کتنا بڑا جھوٹا ہے، کہ اسی کی کتاب میں ہے، آپ اٹھائیے تحذیر الناس، مولانا قاسم نانوتوی جو ان کے قاسم العلوم ہیں، یعنی علم کو بانٹنے والے ہیں، یعنی ان کے مولوی علم کے بانٹنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ علماء دیوبند سے علم سیکھنے والے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ لکھتا ہے اپنے تحذیر الناس میں کہ اولین و آخرین کا علم جو ہے وہ رسول کونین میں مجتمع ہے۔ اب آپ بتائیے، اولین میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخرین میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اب کل کائنات کا علم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ میں اس کے گھر کا حوالہ ایک اور پیش کرنا چاہوں گا، اشرف علی تھانوی جو ان کا حکیم الامت ہے، جس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا نشر الطب، وہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمت و رضوان کا ایک قصیدہ تحریر فرمایا، لکھا۔ امام شرف الدین بوصیری نے اس قصیدہ کو لکھا، اور اس قصیدہ کے کم از کم 60 سے زیادہ اشعار نشر الطب میں اشرف علی تھانوی نے لکھا بھی عربی میں، اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ گویا کہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس قصیدہ پر اس کو کتنا بھروسہ، کتنا یقین اور کتنا اعتماد ہے۔ اور اسی امام شرف الدین بوصیری نے اپنے قصیدہ میں ایک شعر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے، لوح محفوظ کا جو مکمل علم ہے، وہ حضور کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ آئیے میں ان کی ایک اور گستاخی دکھاتا چلوں اسی کتاب سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بدترین اور کتنے بڑے بدترین اور کتنے دریدہ دہن لوگ ہیں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر ہے 122، اس میں لکھتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پہ یہ بات آ جائے گی کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ جو شیطان کا پیروکار ہو، جو شیطان کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہو، بے شک اس کو شیطان ہی کا علم نظر آئے گا، اس کو اللہ کے نبی کا علم نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ یہ وہ مسلک دیوبند ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ چونکہ مسلک بھی ہے دیوبند، جو شیطان کے قبضے میں ہے، جو شیطان کے تحویل میں ہے، اور جو شیطان جس پر بالکل جو ہے قابض ہے۔ یہ لکھتا ہے رشید احمد گنگوہی کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، یعنی کہ جو شیطان کا جو علم ہے اور ملک الموت کا جو علم ہے وہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن اس کی دریدہ دہنی کو دیکھیے، یہ کہتا ہے کہ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ اب جب نبی کریم کے علم کو جب ثابت کرنے کی بات ہوئی تو اس نے کیا مطالبہ کیا؟ اس نے نص قطعی کا مطالبہ کیا۔ یہ قطعی الدلالت آیت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور شیطان کے علم کو صرف نص سے مان رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اسی آیت میں معاذ اللہ رب العالمین، اسی تحریر اور اسی عبارت میں یہ بات ہے کہ شیطان کا جو علم ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل مانا، اور دیکھیے کیسے مانا، اس نے اس میں لکھا ہے کہ وہ فخر عالم کی وسعت علم کی، یعنی اس میں کوئی بھی ایسا جملہ نہیں ہے جو یہ پتا چلے کہ اس سے زمین کا علم مراد ہے کہ آسمان کا علم مراد ہے۔ یہ مطلق حکم ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، خون تم پر حرام ہے، اب چاہے وہ گدھے کا خون ہو، گھوڑے کا خون ہو، خنزیر کا خون ہو، جس چیز کا خون ہو،
وہ تم پر حرام ہے، مسلمانوں پر خون کو حرام کر دیا گیا ہے۔ میں نے ایک مثال پیش کیا ہے، اسی کو آپ دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، یعنی صاف علم کا انکار ہے کہ نبی کریم کا جو علم ہے وہ شیطان کے علم سے وسیع نہیں ہے، وہ شیطان سے بہتر نہیں ہے۔ پہلے عبارت میں اس نے یہ لکھا کہ نبی کریم کو اردو مدرسے دیوبند میں پڑھائی گئی، اور پھر دوسرے ہی یعنی 100 صفحہ نمبر 122 پر اس نے اپنے دل کے تمام گندگی کو باہر کر دیا، اس نے اپنے تمام بدترین اور اس کی جو ان اکابرین جو دیوبند کے اکابرین ہیں جن کو گستاخی کرنے پر اور انگریزوں سے پیسہ ملتا تھا، انہوں نے صاف صاف جملے میں لکھ دیا ہے کہ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ علمان والحفیظ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم پاک وہ علم ہے کہ آئیے میں صرف 2 حدیث پاک آپ کو سناؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب العلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دودھ مجھے پیش کیا گیا، میں نے دودھ پی لیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ دودھ میری ناخون سے بہہ کے باہر نکل رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جو یعنی کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں اس سے علم مراد لیتا ہوں۔ اور آقا نے ایک جگہ اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ لیکن یہ شیطان مردود جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں بدترین گستاخی کی، تو اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نہ آپ حق دیکھیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے سامنے حق واضح ہو سکے اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، داڑھی، ٹوپی مدرسہ کے آڑ میں اور مدرسہ کا سہارا لے کے کس طرح سے دونوں عالم کے تاجدار شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ اور یہ آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، اس کتاب کو چھاپنے کے لیے دارالکتاب دیوبند سے کتاب چھپی ہے، اور میں نے اس کتاب کا پورا اسکین پیج انشاءاللہ عز و جل عنقریب آپ کے جو یہ آڈیو انشاءاللہ نیٹ پر آئے گی اس پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ دونوں عبارت اس کتاب میں اگر کوئی غلط ثابت کر دے کہ اس میں نہیں ہے تو میں 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ لیکن الحمدللہ دنیا نجدیت دم توڑ دے گی لیکن اس عبارت کو نہیں مٹا سکتی، اس لیے کہ یہ عبارت ان کے گھامڑ مولوی لکھ کے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق پہچاننے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ آڈیو میں انشاءاللہ ان کی ایک اور غلیظ عبارت پہ انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔